अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों पे अपना बेहद फजल करे। नाज़रीन, इमरान खान साहब के बारे में बात काफ़ी लोग कर रहे हैं कि क्या हुकूमत 5 साल पूरे करेगी या नहीं, और क्यों नहीं करेगी। तो पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं इस टॉपिक पे कभी भी बात करता हूँ जब तकलीफ़ होती है अवाम की हालत देख के, लेकिन अब करनी पड़ेगी क्योंकि सिचुएशन ऐसी आ चुकी है। और आज काफ लीग जो इनके इत्तेहादी हैं उन्होंने भी कह दिया है कि हम अब हुकूमत का मजीद साथ नहीं दे सकते, मजीद साथ नहीं चल सकते। तो चल ज़हरी बात नहीं सकते, कौन चल सकता है इस टाइम पे सिचुएशन में। तो इमरान खान साहब की हुकूमत के बारे में बात पहले कर लें कि क्या रहेगी या नहीं रहेगी, 5 साल मुद्दत पूरी करेगी इमरान खान साहब खुद या नहीं। तो इसका जवाब सीधा सा है कि नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि खुदा ताला, बचपन से हम सुनते आए हैं कि खुदा ताला किसी पे भी ज़रूरत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। तो इस अवाम पे मेरा नहीं ख्याल कि अब मज़ीद बोझ डलना बाकी रह चुका है, जो सी सूरत हाल है। और जो शख्स इसको डिनाई करेगा ना, वो एक बेहिस होगा, बेहिस और खुदगर्ज। और अगर कोई ओवरसीज इस बात को डिनाई करेगा ना, तो उसको तो मैं कुछ और ही कहूँगा, क्योंकि जो सूरत हाल है वो नहायत खौफनाक से भी ज़्यादा। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आप मुख्तलिफ एंकर पर्सन के शोज़ देखेंगे तो वो बड़ी आपको टेक्निकल बातें बताएंगे। मैं नहीं बताऊंगा टेक्निकल, मैं आम आवाम की बात करूंगा, रोटी की बात करूंगा, कपड़े की बात करूंगा, रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट। क्योंकि आज के दौर में इंटरनेट भी आ गया। पहले रोटी कपड़ा मकान का वादा होता था, लेकिन खान साहब ने रोटी कपड़ा मकान का वादा किया ही नहीं। उन्होंने तो नहीं किया, उन्होंने तो फलाही रियासत, वेलफेयर स्टेट और एक ओवरऑल गवर्नर हाउस की दीवारें गिरने से लेके और एक शहाना लाइफस्टाइल गवर्नमेंट का ख़त्म करके, करप्शन का खात्मा करके, चोरों को लटका के, एक एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम अच्छा होना, और जिसके अंदर एक ह्यूमन रिसोर्स की तरक्की होना, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में हम बात करेंगे जो खान साहब ने की थी। सड़कें नहीं बनानी थी, क्योंकि सड़कों का तलक डेवलपमेंट से नहीं होता। ग्रीनरी जरूर करनी थी, क्योंकि अमेरिका कनाडा का मुकाबला करना था दरख्त लगा के। ठीक है सब बातें, लेकिन आवाम को जो 63% यूथ है आपकी, उसको किस तरफ लगा दिया? बदतमीजी की तरफ, बदतमीज बना दिया। मैं आपको आज सही बात बताऊं, मैं बताऊं, यूथ अभी भी इस नशे में डूबी हुई है। क्योंकि यूथ एक जज्बाती, वो एक उम्र होती है यूथ की, वो ऐसे नारे और ऐसी बातें बड़ी जल्दी पकड़ती है, और ख्वाब बड़े जल्दी, जो बंदा ख्वाब बेचता है ना, तो ख्वाब बेच के यूथ को पकड़ना बड़ा आसान होता है। खान साहब ने ख्वाब दिखाए, बेचे, और 90 दिन का वादा किया। 90 दिन तो अब बड़ी दूर की बात है, अब 3.5 साल गुजर चुके हैं, और मुल्क जो है वो या तो वहीं पे पकड़ लेते, कंट्रोल कर लेते, वो बिल्कुल नीचे जा चुका है। और सिचुएशन ये है कि जमहूरियत भी नहीं, डिक्टेटरशिप वाला मामला है। कि मैं आज, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इस तरह लाजमी बोलता हूँ, जब कोई इस तरह की बात करे तो मैं, मेरे से नहीं रहा जाता, मैं कहता हूँ मुझे लटका दो, बेशक खैर है, मुझे जो करना कर दो, क्योंकि मैं इंसाफ पे बोलूँगा। ये इंसाफ के दावे करके जो इन्होंने मुल्क के साथ किया, कि आज असद उमर की मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे एक जगह पे जलसे में कि ये जो पीडीएम वाले हैं और इनके साथ जो इनके सहूलतकार मीडिया में बैठे हुए हैं, और उनके बारे में आगे धमकियां लगा रहे थे। तो सहूलतकार क्या मतलब? मीडिया में कौन सहूलतकार? मतलब जो बंदा हुकूमत के खिलाफ बात करेगा, उनकी पॉलिसी के या महंगाई के, आप उनको पीडीएम का सहूलतकार कहेंगे, ठीक है, और उनको चोरों के साथ मिला देंगे कि वो चोर है, उनको भी चोर का खिताब दे देंगे। देखिए वो कहते हैं कि जी सब चोर हैं, और कोई बंदा पीटीआई के अलावा ठीक नहीं है इस दुनिया में, सारी दुनिया चोर है, करप्ट है। और वो जो उनके साथ है, जो हमारे खिलाफ बात करेगा, वो भी चोर है, करप्ट है। और जो गुलाम सरवर है, वो उसने क्या कहा, आज बयान दिया कि भाई जो नवाज शरीफ है उसका या तो तबूत आएगा वहां से, या फिर वो जेल में जाएगा। तो बात ये है कि ये आप यूथ को किस तरफ लगा रहे हैं, पहले तो मुझे ये बताएं ना। इखलाकियात का आप दर्स देते हैं, ठीक है, और दूसरी बात मुझे बताएं, अगर एक बंदा चोर है तो फिर चोर तो जेलों में भरे हुए हैं। तो खान साहब तो हमें यही कहते आए हैं ना कि चोर, छोटा चोर और बड़े चोर में फर्क नहीं होना चाहिए, तो यही फिर कर देते। तो इससे साबित होता है कि खान साहब ने फिर नवाज शरीफ को फिर एनआरओ क्यों दिया। कहते मैंने एनआरओ नहीं दिया, तो फिर जाने क्यों दिया बाहर? अगर वो चोर थे, ठीक है, नवाज शरीफ को चोर कहते हैं, वो चोर था वो, तो फिर उसको नहीं था जाने देना, फिर जो होता था उसे होने देना था। और क्यों जाने दिया? प्रेशर पे जाने दिया। किसके प्रेशर पे जाने दिया? तो फिर खान साहब, अगर हुकूमत उनसे नहीं चल रही तो फिर माफी मांग लें, मतलब माफी भी ना मांगे, गलती मान लें, इस्तीफा दे दें। तो कहने का मकसद ये है कि
بجائے یہ کرنے کے وہ آوازیں بند کرواتے ہیں. بہت سے اینکروں کو ان کے چینل سے اٹھوا دیا, ان کے نیوز شوز بند کروا دیے, وہ یوٹیوب پہ آ گئے. اور یہی وہ حکومت ہے جو کہ آئی ہی میڈیا اور سوشل میڈیا کے بلبوتے پہ. یعنی کہ میڈیا کی سپورٹ سے یہ ڈیلی پریس کانفرنس کرتے تھے اینکیں پہن کے, اور سب کو چور چور کہتے تھے. اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ میڈیا کے سر پہ اپنی بات عوام تک پہنچاتے تھے, اور 126 دن دھرنے بھی کیے. اور یہی وہ لوگ ہیں جو اسٹیٹ کی ریٹ قائم کرنا چاہتے تھے. آج کہاں پہ اسٹیٹ کی ریٹ ہے مجھے بتائیں. اگر نہیں آپ امپلیمنٹیشن کرا سکتے کسی بھی چیز میں, آپ تو پرائیویٹ گورنمنٹ کو چھوڑیں, پرائیویٹ کمپنیز کو باؤنڈ نہیں کر سکے کہ بھائی پے ویج پے اسکیل اپنے ورکر کی کیا رکھو. کس چیز میں مجھے بتائیں ٹھیک ہوا؟ پولیس کا نظام آپ نے ٹھیک کرنا تھا, تھانہ کلچر چینج کرنا تھا, پنجاب پولیس کو ٹھیک کرنا تھا. کیا وہ ڈیپولیٹیسائز ہو گئی؟ آپ نے اس کو کہنا تھا کہ وہ غیر سیاسی ہو جائے. وہ کیا غیر سیاسی ہو گئی؟ ایجوکیشن کا معیار مجھے بتا دیں, کیا ابھی بھی گورنمنٹ کے اسکول میں گدھے نہیں کھڑے ہوتے؟ بتا دیں ذرا, جا کے دیکھیں. یہ اوورسیز کہتے ہیں نا ہم بھی اسی حالات میں ہیں, کیا آپ کے بھی وہاں پہ اسکولوں میں گدھے کھڑے ہوتے ہیں؟ ہاسپٹل گورنمنٹ کے جو باہر کے ہیں, کیا وہ بھی پاکستان کا معیار ہے؟ یہ جائیں اسلام آباد کے پیمز پولی کلینک میں جا کے حال چیک کریں ذرا. تو باقی جو آپ کا پورا پاکستان ہے اس کو تو چھوڑ ہی دیں. کیا ہیلتھ ٹھیک ہو گئی؟ ایجوکیشن ٹھیک ہو گئی؟ ایجوکیشن میں لیپ ٹاپ دیے جاتے تھے. میں کسی پارٹی کے حق میں نہیں تھا آج تک, صرف اور صرف آج تک اگر دل سے کسی کو سپورٹ کیا تھا, جس کے لیے جان لگائی تھی, وہ تھی پی ٹی آئی. یعنی کہ پی ٹی آئی کے لیے کیوں؟ کیونکہ میں نے بھی خواب لیے, کیونکہ میں بھی یوتھ, میں نے بھی خواب کو بائے کیا اور خوابوں کے پیچھے لگا. ٹھیک ہے, خواب دکھائے خان صاحب نے. اور لیکن ایک بات خان صاحب نے کی تھی, گدے گھوڑے نہ بنو, 90 دن کا ٹائم دو. 90 دن میں کیونکہ اوپر والی چوری ختم ہو جائے گی, بڑی چوری جو کہ بڑا چور چوری کرتا ہے تو ختم ہو جاتی ہے, تو میں آؤں گا ختم ہو جائے گی تو ہمارے پاس پیسے آ جائیں گے. پھر مراد سعید کہتا تھا کہ 200 ارب ڈالر باہر پڑا ہوا ہے, خان صاحب اگلے دن حکومت میں آ کے لے کے آئیں گے, 100 ارب ڈالر کے ہمارے قرضے ہیں, وہ 100 ارب ڈالر ہم قرضہ دے کے ان کے منہ پہ ماریں گے, اور عزت بنے گی ہمارے پاسپورٹ کی, اور 100 ارب ڈالر ہم آپ میں بانٹیں گے. تو ہم لوگ تو اتنے بیوقوف ہیں, ہم سے بڑا تو بیوقوف ہی کوئی نہیں. ہم اس بات کو واقعی سچ مان بیٹھے تھے کہ یار واقعی 200 ارب ڈالر آئے گا. اور یہ تو مجھے بتائیں, خان صاحب اگر ان سے کچھ نہیں ہوتا, 3.5 سال ہو گئے ہیں, تو اب یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں جو پی ٹی آئی کی سپورٹر کی طرف سے کہ اگلے 10 سال خان کے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اگلے 10 سال خان کو دے دو تو تباہ کر دو ملک جو تھوڑا بہت رہ گیا. ٹھیک ہے, اب آپ لوگ کہیں گے تو کیا مطلب پھر ہم اور چوروں کو لے آئیں. میں کہتا ہوں مجھے نہیں پتا کس کو لے کے آنا, میں کوئی نہیں ہوتا, لیکن جس بندے نے دعوے کیے, وعدے کیے, وہ اس میں ناکام ہو گیا. اور اس کا وعدہ یہ تھا کہ مجھے موقع دیا جائے, اور موقع کس چیز کا دیا جائے کہ میں کرپشن ختم کروں گا. ختم ہو گئی کرپشن, میں پولیس ٹھیک کروں گا, ہو گئی ٹھیک پولیس, میں ایجوکیشن کا نظام ٹھیک کروں گا. لیپ ٹاپ کی جگہ مجھیں, گائے, انڈے, دیسی کٹے, یہ چیزیں بانٹتے پھر رہے تھے. ہیں مطلب زمانے کو پرانے زمانے میں لے کے جا رہے ہیں. سڑکیں جو ہیں وہ ویسے کی ویسی نہیں, ٹوٹ گئی. 20 سال پہلے, یقین کریں, ایک ہمارے کوئی رشتہ دار باہر سے آئے 20 سال بعد, وہ بتا رہے ہیں کہ ہم 20 سال پہلے جب گئے تھے تو ساری سڑکیں ٹھیک تھیں, اب آئے ہیں تو خراب ہیں. ٹھیک ہے, لیکن کیونکہ گھوڑے چلانے کا شاید رواج قائم کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری باتوں کو چھوڑیں. انصاف ہو گیا, ٹھیک, انصاف مل گیا, اسٹیٹ ریٹ قائم ہو گئی اسٹیٹ کی. کیا چیز ہوئی مجھے بتائیں. ٹھیک ہے, چینی پٹرول تو چھوڑیں نا, ڈالر بھی چھوڑیں, سب کچھ چھوڑیں. مجھے کوئی ایک وعدہ بتا دیں. گورنر ہاؤس کی دیواریں گر گئیں, کیا ہوا مجھے بتائیں. تو بات کرنے کی یہ ہے, جب آپ سے کچھ ہوتا نہیں تو میڈیا بھی آزاد نہیں, میڈیا کو آپ بولنے نہیں دیتے, اور جو بولے اس کی زبان بند کراتے ہیں, اور فیک نیوز کے نام پہ 5 کروڑ روپے کا جرمانہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ مار دیں ساری قوم کو ویسے ہی, آدھی قوم رہ جائے ویسے ہی, تو پھر ٹھیک ہے مہنگائی شاید ختم ہو جائے. ٹھیک ہے, لٹکا دیں پکڑ کے. مطلب یقین کریں میں وہ یوتھ ہوں جو کہ سپورٹ کیا, موقع دیا, لیکن ساتھ یہ سوچا کہ اگر یہ جو ٹائم انہوں نے, میں نے سوچا تھا 2 سال دیکھیں گے, اور اگر کوئی بہتری آئی یا وہیں پہ روک لیا تو ٹھیک ہے آگے موقع دے, مطلب ایک چیز ہے. لیکن 3.5 سال کے اندر ہر چیز نیچے گئی, کوئی چیز بہتر نہیں ہوئی. کوئی چیز, کوئی ایک چیز بتا دیں, ٹھیک ہے, جو بہتر ہوئی ہو, کوئی ایک نظام بتا دیں, صرف ایک چیز بہتر ہوئی. خان صاحب کی شلوار قمیض برانڈڈ, کھیڑیاں اور ویسٹ کوٹ میچنگ. ٹھیک ہے, اور پھر کہیں گے کہ بھئی کپڑوں پہ کیوں جاتے ہو. اس لیے جاتے ہوں کیونکہ یہ خدا کا نظام ہے کہ آپ ساری عمر ایک بات کرتے رہے, لوگوں کے کپڑے جوتیاں گناتے رہے کہ وہ فلاں چور ہے, اس نے کپڑے ایسے پہنے, اس نے کہاں سے اتنی قیمتی کپڑے لیے. آپ سے پوچھیں گے تو آپ کہیں گے تحفے ملے, تو پھر وہ بھی کہتے تھے لوگ تحفے ملے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں نے تو سپورٹ کیا, لیکن ہم لوگوں کو ایسا دھوکہ ملا کہ ہم عوام, میں اب جس کو ملتا ہوں, پہلے 100 بندے کو ملتا تھا تو سب کہتے تھے پی ٹی آئی, اب 100 میں سے 90 کہتے ہیں معاف کر دو. تو کیوں کہتے ہیں معاف کر دو؟ کیونکہ لوگوں کے پاس روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں, اور باہر سے بے شرم بولتے ہیں اوورسیز ان کے کہنے پہ کہ یہاں پہ بھی اتنے کا ہی پیٹرول ہے. تو پھر اس کی میں جواب یہ دیتا ہوں کہ فرض کریں, ایک مثال ہے
کہ آپ یورپ کی مثال اٹھا لیں یا کینیڈا امریکہ کی اٹھا لیں یا آسٹریلیا کی، جو یہ ملک ہیں جہاں سے بات کرتے ہیں، وہاں پہ ایوریج ایک بندہ دن میں، پاکستان میں کنورٹ کرتے ہیں نا آپ، دن میں ایک بندہ کم از کم 15 سے 20 ہزار روپیہ کماتا ہے. ٹیکسی ڈرائیور، رکشہ ڈرائیور تو ہوتا ہی نہیں وہاں پہ، یہاں پہ رکشہ ڈرائیور ہے، اوبر ایٹس ڈرائیور، یہ فوڈ ڈلیوری جو ہوتا ہے، اور یا کوئی ورکر کسی بھی فیکٹری میں کام کرتا ہے، 15 سے 20 ہزار روپیہ ایک دن کا کماتا ہے. اور وہ جو ادھر کی کمائی ہے نا، اس کا وہ پورے مہینے کا راشن لے کے گھر جا سکتا ہے. یہاں پہ ایک بندہ پورا مہینے میں 15-20 ہزار روپیہ کماتا ہے ٹیکسی ڈرائیور. آپ اس کو اس کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں کہ وہ بھی پیٹرول اتنے کا ڈلواتا ہے. کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ یہ جو باہر والے ہیں، میں ان کو کہہ رہا ہوں، یقین کریں میں اپنی آنکھوں کے سامنے مثالیں دیکھتا ہوں کہ لوگ پاکستان میں اپنا علاج تو دور کی بات، دوائی نہیں لے سکتے. دوائیوں کی قیمتیں اتنی آسمان کو چلی گئیں کہ یقین کریں میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں لوگ، لینے 10 گولیاں آتے ہیں، لے کے 2 گولیاں جاتے ہیں. مطلب پہلے میں دیکھتا تھا کہ لوگ اپنے بچوں کے لیے سبزی کی دکان پہ سیب لینے آتے تھے اور چھوڑ کے چلے جاتے تھے، اب دوائی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ ملک ہے کہ یہ، اب یقین کریں کہ یہاں پہ لائف، یہ آپ ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں، اور آج خان صاحب کا بیان آیا ہے کہ مہنگائی پہ قابو پا لیں گے، بس گھبرانا نہیں ہے. کیا مطلب گھبرانا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو ان کے سپورٹر کہتے ہیں کہ ایک نسل کو قربانی دینی پڑے گی. کیوں قربانی دینی پڑے گی؟ یہ وعدہ کر کے آئے تھے. کیا خان صاحب نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ایک نسل قربانی دے گی اور اگلی نسل جو ہے؟ یہ وعدہ نہیں کیا تھا. خان صاحب نے کہا تھا 90 دن کا ٹائم دو مجھے، 90 دن کے اندر میں کرپشن ختم کروں گا، بڑی چوری ختم کروں گا، ملک میں پیسہ لے کے آؤں گا، چیزیں سستی کروں گا، میں IMF کے کہنے پہ پیٹرول مہنگا نہیں کروں گا، ڈالر کا ریٹ نہیں اوپر جائے گا، کچھ بھی ہو جائے میں ٹیکس نہیں بڑھاؤں گا. ٹھیک ہے، اور امیروں سے لے کے غریبوں کو دوں گا. ٹھیک ہے، ایجوکیشن کا معیار ٹھیک کروں گا، ہیلتھ کا سیکٹر ٹھیک کروں گا. کیا ٹھیک ہوا مجھے بتائیں؟ پنجاب پولیس ٹھیک کروں گا. کوئی کام ایک بتا دیں مجھے جس میں انصاف ہوا ہو، میرٹ پہ کام ہوا ہو، ٹھیک ہوا ہو. یہ یہاں پہ جو رہتے ہیں ان کو پتا ہے، اوورسیز نہ باتیں کریں، اور اوورسیز کو بھی اب پتہ لگ رہا ہے کہ خان کیا کر رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ، خان کی نیت بہت اچھی، خان صادق امین ہے، عمران خان صاحب بہت صادق امین ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ خان صاحب، یہ وہی بات ہو گئی کہ آپ کسی نائی کے پاس جائیں اور وہ آپ کی یہاں سے پکڑ کے ٹینڈ کر دے، آپ بال کٹوانے جائیں اس کے پاس وہ ٹک شک لگا دے، تو کوئی بندہ باہر پہ بیٹھا ہو اور آپ رونے پٹنا شروع کر دیں یہ میرے بالوں کا کیا حال کیا، تو وہ کہے کہ یار ٹینشن نہ لو، بڑا صادق امین ہے. تو پھر وہی بات ہے کہ صادق امین اور پروفیشنلزم اور جو ایک چیز ہے کہ تجربے کو بھی چھوڑیں، یا چلا سکنا، یا پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے چلانے نہیں دیا جا رہا، تو ہم عوام کو تو اس چیز کا نہیں پتا، ہم تو سادے لوگ ہیں، ہمیں صرف اس بات کا پتا ہے کہ میں یہ جو ویڈیو بناتا ہوں اس لیے بناتا ہوں کہ عوام کے پاس اس ٹائم، یقین کریں، بالکل بھی کھانے پینے کے پیسے بھی نہیں رہے. ٹھیک ہے، اور لوگ اس ٹائم اتنے پریشان ہیں، مجھے اتنے میسیجز آتے ہیں کہ کیا کریں، ہم کیا کام کریں، بتائیں بھائی کوئی کام بتائیں. اور میں ان کے حالات پوچھتا ہوں تو یقین کریں تکلیف ہوتی ہے، رونا آتا ہے. ٹھیک ہے، کیا کریں مجھے بتائیں بندہ. ٹھیک ہے، اور پھر بات کرتے ہیں کہ بھائی باہر سے ملواتے ہیں. باہر کا ایک اصول ہے کہ وہاں پہ بیسک نیسیسٹی، بیسک فوڈ آئٹمس وہ کبھی نہیں بڑھاتے، ہر چیز بڑھا دیں گے، بیسک فوڈ آئٹمس کا وہ کنٹرول رکھیں گے. یہاں پہ بھی پاکستان میں انڈا، دودھ، دہی کوئی چیز ہے جو کنٹرول میں؟ کچھ بھی نہیں. پھر وہ خان صاحب کہتے ہیں کہ ملک کو مافیا چلا رہا ہے. تو جو بھی چلا رہا ہے آپ سے نہیں کنٹرول ہوا، آپ کو موقع دیا گیا. ٹھیک ہے، تو اب میرا نہیں خیال کہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں، جو جن کو اندر کی خبریں ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ خان صاحب کا ٹائم پورا ہو چکا ہے اور 2 سے 3 ماہ ہیں. میں یہ بات اس لیے نہیں کرتا کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ویسے ہی کہ جو اس ٹائم سچویشن میں دیکھ رہا ہوں، میں اس ملک میں رہتا ہوں کہ خدا اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا، بہت بوجھ ڈال گیا. ٹھیک ہے، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی اور بھی اس بوجھ کو اب لینے کو تیار ہوگا، کیونکہ جو ملک کی صورتحال ہے اب اس پہ لوگ کہیں گے 70 سال کی گند تھا، پچھلوں کا قصور تھا. خان صاحب ہر چیز پچھلوں پہ ڈالتے ہیں. خان صاحب کو میرے سے شرط لگا لیں 50 سال اور دے دیں، خان صاحب نے پچھلوں پہ ڈالنی. لیکن ایک انسان ہوتا ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، وہ اپنی غلطی جب تک نہیں مانتا، اب وہ 3.5 سال سے حکومت میں ہے، اگر اپنی کوئی ایک غلطی مان لیں، ایک غلطی کہ میرے سے بھی غلطی ہوئی یا میرے سے کنٹرول نہیں ہوا یا مجھے سمجھ نہیں آئی، نہیں مانیں گے، ہمیشہ کہیں گے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، آپ نہ گھبرائیں. اگر آپ یوتھ ہیں، آپ کا خون گرم ہے تو گرم رکھیں، لگ جائے گی آپ کو ٹھنڈ، لگ جائے گا آپ کو پتہ، ہوش آ جائے گی، نشہ اتر جائے گا. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ صورتحال بڑی خراب ہے، کیونکہ میں اب آپ کے ساتھ یہ جو بات کر رہا ہوں اس میں کچھ حقائق بتاؤں گا اگلی ویڈیوز کے اندر کہ کس کس طریقے سے ہیلتھ، ایجوکیشن اور فوڈ سیکٹر کے اندر عوام کے ساتھ دھوکا ہوا اور تکلیف سے گزر رہی ہے اس ٹائم عوام، اور خان صاحب کو کچھ سمجھ نہیں آئی. تو یہ باتیں میں نیکسٹ ویڈیو میں کروں گا. اس کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، بیل آئکن پریس کیجیے گا، کیونکہ میں پاکستان میں ہوں، میں باہر نہیں بیٹھا ہوں. تو یہ ذرا سپورٹ کیجیے گا کم از کم. اور جو لوگ خان صاحب کے نشے میں دھوتے ہیں، مطلب نہیں اتر رہا PTI کا تبدیلی کا نشہ، تو انہوں نے اگر مجھے گالیاں نکالنی ہیں تو نکال لیں، دیٹس اوکے، کیونکہ وہ میٹر نہیں کرتی غریب کی تکلیف کے آگے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. اجازت دیجیے، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ.